खुदावंद का पाक कलाम आज कल हम गुज़श्ता कुछ हफ्तों से एडवेंट के हवाले से सीख रहे हैं और एडवेंट की जो कैंडल्स हैं हम उनके वसीले से इनको सीख रहे हैं। तीसरा इतवार है आज, थर्ड संडे है एडवेंट का, और हम तीसरी कैंडल के बारे में आज मिलकर सीखेंगे। तीसरी कैंडल के बारे में सीखेंगे और इस कैंडल को हम एंजल्स कैंडल भी कह सकते हैं या कहते हैं, या शेपर्ड्स कैंडल भी इसको कहते हैं। ये तीसरी मोमबत्ती, जिसको हम उर्दू में बोल सकते हैं कि मोमबत्ती, बड़ी एक टर्म है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इंडिया और पाकिस्तान में। इसके ज़रिए से हम सीखते हैं, बहाने से सीखते हैं। जैसा कि पौलुस रसूल हमने पहले भी देखा कि फिलिपियों के पहले बाब की 18वीं आयत में कहा कि क्या हुआ, बस हर तरह से मसीह की मुनादी होती है। अगर कोई हमसे पूछे कि ये जितने भी दस्तूर हैं, जितने भी ट्रेडिशंस हैं, हम ये किस लिए करते हैं, तो ये दूसरी कौमों के लिए एक सवाल है। हम क्यों बनाते हैं, क्यों मनाते हैं, ये क्यों रोशनियां करते हैं, क्रिसमस ट्रीज क्यों लगाते हैं हम। तो मेरे अजीजों, ये बहाना है ये जवाब देने का, या उनके एक सवाल करने का एक जवाज है, मैं समझता हूं, और हम उनको बता सकते हैं। हमने इससे पहले जो थे वो हमने 2 कैंडल्स के बारे में हमने सीखा, जो कि पहली कैंडल जो कि ईमान की कैंडल, या आप इसको होप, उम्मीद की कैंडल भी हम इसको कहते हैं, और दूसरी ईमान की कैंडल थी जिसके बारे में हमने सीखा। आज हम जो सीख रहे हैं वो खुशी की है, शेपर्ड्स कैंडल, खुशी की बिशारत है। ये खुशी की बिशारत जो कि फरिश्तों ने दी। आज इसके बारे में हवाला भी पढ़ा गया और हमने इसको देखा। और ये हम तीसरे एतवार को ये कैंडल को रोशन करते हैं, इसको लाइट करते हैं। इससे पहले 2 कैंडल्स लिट हो चुकी हैं, लेकिन ये तीसरी कैंडल है जो कि आज लिट हुई है, आज इसको लाइट किया है हमने, और ये रोशन है। ये बड़ी खुशी की बिशारत, ये इस बात की निशानदही करती है कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बिशारत दी गई। ये वो है, इसके बारे में हम सीखेंगे। ये क्या खुशी की बिशारत थी, क्या एक्चुअली खुदा यीशु मसीह के पैदा होने की बात थी। फरिश्तों ने बताया, जैसा कि जोसेफ साहब ने भी हवाला पढ़ा, कि फरिश्तों ने ये खबर दी आके कि आज तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशी की, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं, जो कि सिर्फ उनके लिए नहीं, जो गडरिये वहां पे थे, जो शेपर्ड्स वहां पर थे, ये सिर्फ उनके लिए नहीं थी, बल्कि किन के लिए थी। यहां पे लिखा हुआ है जो कि सारी उम्मत के वास्ते होगी, यानी सारी दुनिया के वास्ते है। ये खुशी की बिशारत सारी दुनिया के वास्ते थी और है, जो कि गडरियों को दी गई। क्या हो सकती है वो गडरिये जो कि उस वक्त अंधेरे में बैठे हुए थे, जो कि अपने शहर से, आबादी से दूर वीराने में बैठे हुए थे, और उन पे बड़ी रोशनी चमकी, रोशनी हो गई। ये एक बहुत बड़ी खुशी की खबर थी उनके लिए उस अंधेरी रात में, जबकि वहां पे इलेक्ट्रिक तो नहीं थी उस जमाने के अंदर, लेकिन एक बड़ी रोशनी हुई। और हम देखते हैं कि वहां पे, क्योंकि यहां पे देखा हुआ है कि और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका। हमारी जिंदगी में भी बहुत दफा ऐसी बातें, ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जब वो हमारी जिंदगी में होती हैं तो हम हैरान भी हो जाते हैं। हम उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, हैरान हो जाते हैं, और कभी कभी हम डर भी जाते हैं। मैं एक गवाही सुन रहा था रेडियो पे, और वहां पे एक सिस्टर थी और उनकी कबर्ड नहीं खुल रही थी। काफी दिनों से वो कोशिश कर रही थी, उसकी कबर्ड की कीज, चाबियां उस कबर्ड के अंदर ही बंद हो गई थी। और वो मसीह को जानती नहीं थी, लेकिन सुना जरूर था उन्होंने कि जो प्रभु यीशु हैं वो बड़े बड़े काम करते हैं। तो उन्होंने दुआ की, उन्होंने कोई भी घर में नहीं था, उन्होंने कहा जी कोई भी घर में नहीं था,
اور اس سے پہلے ہم نے بڑی کوششیں کر چکے تھے. تو میں نے دعا کی. اس نے کہا جی میں نے دعا کی. میں نے کہا پربھو اگر تو ہے تو میرے لیے اس کبڈ کو کھول دے. اور اس کے بعد انہوں نے اس کا ہینڈل گھمایا اور وہ کبڈ کھل گئی اور وہ ڈر گئیں. انہوں نے کہا جی میں ڈر گئی اور میں پیچھے ہٹ گئی. تو میں نے کہا کہ اگر پربھو اگر تو ادھر ہی ہے تو مجھے نظر نہیں آنا, نہیں تو میں تو مر جاؤں گی. کبھی کبھی ہماری زندگیوں میں ایسے وقت آ جاتے ہیں جو بات ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم سوچ نہیں رہے ہوتے کہ یہ ہو سکتی ہے. جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر ہم ڈر جاتے ہیں. لیکن یہ ساری امت کے واسطے تھی خوشی کی خبر. ساری امت, ساری دنیا کے قوموں کے واسطے, خاص طور پر اس زمین کے واسطے یہ بڑی خوشی کی بات تھی. بہت ساری اور باتیں ہو سکتی ہیں جن پہ خداوند کے خادمین بڑے بڑے پاک کلام کو کھولنے والے اس کو بیان کر سکتے ہیں, لیکن ہم مختصر طور پہ اس کو سیکھیں گے. کیوں خوشی کی خبر تھی؟ اس لیے کہ اس زمین کے اوپر جو لعنت تھی, جو قرض تھی اس زمین کے اوپر, اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے ایک شخص, ایک بچہ اس سرزمین کے اوپر پیدا ہوا تھا. یہ خوشی کی بشارت تھی. اور میں سمجھتا ہوں بہت ساری ہماری زندگیوں کے اندر بہت ساری جیسے برکات ہیں ویسے ہی بہت ساری کرسز بھی ہوتی ہیں. اور جی پاک کلام بھرا پڑا ہے اس بات سے. اگر آپ دیکھیں خداوند نے تو خود بھی لعنت کی تھی. خداوند یسوع مسیح نے خود بھی لعنت کی تھی. انجیر کے درخت پہ دیکھیں آپ نے اس نے لعنت کی تھی اور انجیر کا درخت اسی وقت سوکھ گیا تھا. اگر خداوند کی برکات ہم پر ہیں تو خداوند کی لعنتیں بھی ہم پر ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں ان لعنتوں کے بارے میں پتہ چل جائے تو ہم ان سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. جتنی بھی قرض ہمارے اوپر ہیں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ ہمارے اوپر ہیں اور وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہم کریں اور وہ قرض ہم سے اتر جائے تو ہم اس لعنت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. جس طرح برکت پانے کے بہت سارے طریقے ہیں اس طرح لعنت کو ہٹانے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. لیکن ایک بچہ پیدا ہوا, چرواہوں کو بتایا گیا, اور یہ ایسا بچہ تھا, یہ ایسا نجات دہندہ تھا جس نے ہماری زندگیوں میں سے وہ قرض کو, وہ لعنت کو ہٹا سکتا تھا. اور اس زمین کے اوپر, بلکہ صرف ہماری زندگیوں پر نہیں بلکہ اس زمین کے اوپر سے اس لعنت کو وہ ہٹا سکتا ہے. یہ خوشی کی بشارت تھی میرے عزیزو, یہ خوشی کی بشارت تھی. یہ ان کے لیے, کیونکہ یہ ساری صرف ان کے لیے ہی نہیں تھی, گڈریوں کے لیے ہی نہیں تھی, بلکہ یہ ساری امت کے واسطے تھی. ابھی بھائی نے جسایا کو پڑھا, 61 کو پڑھا, اور وہاں پہ ہم اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا یہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے. آپ کو یاد ہوگا اگر خدا یسوع مسیح جب ہیکل میں گئے تو ان کو ایک اسکرول دیا گیا, تمہار دیا گیا پڑھنے کے لیے, اور انہوں نے اس حوالے کو پڑھا, یسایہ 61 پڑھا, اور وہاں پہ کیا لکھا ہے؟ خداوند خدا کی روح مجھ پر ہے کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا کہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں, اور اس نے مجھے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں. اور اس طرح بہت ساری اور بھی باتیں یہاں پر لکھی ہیں. بہت ہی خوبصورت یہاں پہ حوالہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں یسوع نے اپنے لیے یہ کہا. یہ وہ بچہ تھا, یہ وہ نجات دہندہ تھا جو پیدا ہوا تھا, اور یہ اسی کی خوشخبری فرشتوں نے دی تھی. اسیروں کے لیے آزادی, غمگینوں کو دلاسا. آج بھی میرے عزیزو جتنے بھی لوگ غمزدہ ہوتے ہیں اور جو کہ غمگین ہوتے ہیں, جو کہ ٹوٹے دل والے ہوتے ہیں, جو کہ تسلی نہیں پا رہے ہوتے ہیں, آج جب ان کے لیے دعا کی جاتی ہے, آج خداوند یسوع مسیح کے نام سے جب ان کے لیے شفاعت کی جاتی ہے, جب ان کے لیے سفارش کی جاتی ہے تو وہ تسلی پاتے ہیں, ان کو تسلی ہوتی ہے, ان کے غم دور ہوتے ہیں. یہی وہ بچہ تھا جس کے بارے میں فرشتوں نے کہا کہ آج تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی بشارت, بلکہ ساری دنیا کے لیے خوشی کی بشارت تھی. پھر یہ
کینڈل جو ہم دیکھتے ہیں، جو کہ تیسرے ہفتے تیسرے سنڈے کی کینڈل ہے، اینجلز کینڈل یا شیپرڈز کینڈل بھی اس کو کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے یہ روشنی ہمیں یہ ظاہر کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ یہ نجات دہندہ ایک دفعہ پھر آنے والا ہے۔ جزا کے لیے، سزا کے لیے۔ آج دنیا کے اندر انصاف نہیں ہے، بہت سارے لوگ ظلم اٹھا رہے ہیں۔ ایک گروپ ہے جو کہ ظلم اٹھا رہا ہے، ایک گروپ ہے جو کہ ظلم کر رہا ہے۔ ان دونوں گروپس کو وہ پنشمنٹ دینے کے لیے، ایک کو پنش دینے کے لیے اور ایک کو وہ سزا، اس کو جزا دینے کے لیے، وہ یہ نجات دہندہ پیدا ہوا۔ یہ روشنی ہے ہمارے لیے۔ جتنے بھی لوگ آج تکلیف اٹھا رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک ہوپ ہے، امید ہے کہ جب خدا یسوع مسیح پھر دوبارہ آئیں گے، جو کہ ان دنوں کے اندر ہم تیاری کر رہے ہیں، اس کے دوبارہ آنے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ ہمیں جتنے بھی اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، جتنے بھی ظلم اٹھا رہے ہیں، ان کے لیے انعام ہے، ان کے لیے گفٹ بن کے یہ خدا یسوع مسیح آئے اور وہ پھر دوبارہ آنے والے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ریٹائرمنٹ ایج کے قریب ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی ایک ہوپ اور بڑی امید ایک ہوتی ہے۔ اور کس بات کی ہوتی ہے؟ ان کو پینشن ملے گی، پروویڈنٹ فنڈ ملے گا ان کے لیے، ان کو بڑی اس بات کی امید ہوتی ہے، ان کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، انعام ملے گا اسے۔ اور اسی طرح خداوند کے وہ بندے، خداوند کے وہ خادم، خداوند کے گھر میں کام کرنے والے، خداوند کی خوشخبری کو دینے والے لوگ، ان کے لیے انعام خداوند یسوع خود انعام لے کر آئیں گے اور ان کو دیں گے، وہ ان کو دیں گے۔ خداوند یسوع مسیح جو کہ ہمارا سردار کاہن ہے، وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، جبکہ ہم نے یہاں پہ 61 کی ہم نے جسایہ 61 جہاں پہ ہم نے پڑھا اور ہم نے دیکھا یہاں پر کہ بہت ساری باتیں ہیں جو خدا یسوع مسیح بتاتے ہیں، اپنے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن وہ جب گئے تو وہ ہمیں کمیشن کر گئے، وہ اپنی چیزیں، وہ ذمہ داری ہمیں دے گئے۔ اپنی ذمہ داریوں میں سے بہت ساری زمین کے اوپر رہنے کے لیے ذمہ داریاں ہمیں دے گئے۔ اور جب خدا یسوع مسیح اب نہیں ہے، لیکن یہ یسایہ 61 ایک اسکالر کا میں نے پڑھا اور اس نے اس کو بڑی اچھی تفسیر کی۔ اس نے کہا یہ اب ہم سب کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ یسایہ 61 جب ہمیں مسا کیا جاتا ہے، جب خداوند کا پاک روح ہمیں خود مسا کرتا ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم حلیموں کو خوشخبری سنائیں گے۔ اس نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم شکستہ دلوں کو تسلی دیں گے، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کریں گے، اور ہم خداوند کے سالے مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دیں گے، اور سب غمگینوں کو دلاسا دیں گے۔ یہ پھر چیپٹر ہمارے لیے ہو جاتا ہے، اس کی بہت ساری باتیں ہمارے لیے ہو جاتی ہیں۔ وہ ہمارا کاہن تھا، وہ سردار کاہن تھا، وہ ہمیں کاہن بنا دیتا ہے، وہ اس نے ہمیں کاہن بنا دیا ہوا ہے، ہمیں کاہن وہ بنا دیتا ہے کہ یہ جتنی باتیں ہیں وہ پھر ہم کریں، ہمیں کمیشن کر گیا وہ۔ اور میرے عزیزو، چرواہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا پیشہ ہوا کرتا تھا، اب بھی ہے بلکہ، جو کہ بڑا ہی ایک لو قسم کا پیشہ سمجھا جاتا ہے، بڑی کم اجرت ہوتی ہے اس کی، اور اگر آپ دیکھیں تو یہی کام دیا گیا تھا مصرف بیٹے کو بھی، وہ سور چرانے کا شیپرڈ، وہ سوروں کا شیپرڈ اس کو کہا گیا تھا کہ وہ بنے گا، اور جو سور کھاتے ہیں جو وہی وہ کھائے گا، اس کی مزدوری یہی تھی۔ اور یہ ایک بڑا لو پیشہ، ایک بڑا علیحدہ سا ایک طبقہ ہے چرواہوں کا، شیپرڈز کا، جو کہ اس وقت اور اب بھی یہ ہوا کرتے تھے۔ اور جب خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کے ان کو بتایا تو یہ ان کے لیے ایک خوشخبری تھی۔ اور خداوند تو خود بھی اپنے آپ کو بھی چرواہا کہتا ہے، وہ ایک اچھا چرواہا ہے
اس نے خود کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں جو اپنے بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یسایہ میں ہی ہم دیکھتے ہیں اس کے 40ویں باب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے، وہ چوپان کی مانند اپنا گلا چرائے گا اور وہ بروں کو اپنے بازوؤں میں جمع کرے گا۔ خداوند نے جگہ جگہ پاک کلام کے اندر اپنے آپ کو چرواہا کہا، اور باقی دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان کو بھیڑیں کہا۔ وہ لوگ خاص طور پر جو کہ خداوند کو نہیں جانتے، جو کہ بھٹک جاتے ہیں، ان کو چرانے کی ذمہ داری خداوند ہم چرواہوں کو دیتا ہے۔ اور یہ ان سب چرواہوں کے لیے جتنے بھی آج کل جتنے بھی چرواہے ہیں، جتنے بھی خداوند نے جن کو کاہن بنایا ہے، ان کو ذمہ داری دی ہے، ان کو ذمہ داری دی ہے۔ اور وہ کیا ذمہ داری دی ہے؟ کہ وہ خداوند کی بھیڑوں کو چرائیں، گلے کی حفاظت کریں، اس کو چرائیں، جاگتے رہیں۔ یہ چرواہے بھی جاگ رہے تھے، یہ اندھیرے میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، جاگ رہے تھے یہ۔ اور خداوند چاہتا ہے کہ آج کل کے چرواہے بھی جاگتے رہیں، اور جو جاگتے نہیں ہیں ان کے لیے خداوند یہ بیان کرتے ہیں۔ حزقیل کے 34 باب میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں 2 طرح کے چرواہوں کے بارے میں خداوند ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ وہ یہ اس بات کو وہ چاہتا ہے کہ ہم کریں، اور حزقیل کے 34 باب کے 2 آیت میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ چرواہوں سے خوش نہیں ہے۔ وہ کیسے چرواہوں سے خوش نہیں ہے؟ جو اپنا آرام چاہتے ہیں، جو اپنی بھیڑوں کو ٹھیک طریقے سے چراتے نہیں ہیں، اور جو کھا پی کے موٹے اور تازہ ہو گئے ہوئے ہیں، خود موٹا تازہ ہو گئے ہوئے ہیں، اور ان کی بھیڑیں لاغر ہیں، کمزور ہیں۔ خداوند ان سے خوش نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے ایک امید کی کرن، یہ روشنی ہمارے لیے ان چرواہوں کے لیے ہے کہ خداوند کہتا ہے آگے جا کر حزقیل کے 34 باب کی 11ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ وہ اچھا چرواہا ہے، وہ خود آئے گا۔ ایک وقت آئے گا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، اس آمد کے ان دنوں کے اندر، ایڈوینٹ کے اندر ہم انتظار کر رہے ہیں۔ وہ خود آئے گا اور وہ خود ان چرواہوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ اگر اس کو آپ حزقیل کو پڑھیں تو حزقیل کے 34 باب میں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ بائبل کی ہسٹری میں ہے بڑے بڑے لوگ جو کہ خداوند کے جو کہ پہلے چرواہے تھے۔ حضرت داؤد کو ہم دیکھتے ہیں، وہ اپنے باپ کی بھیڑیں چرایا کرتا تھا۔ یعقوب کو دیکھتے ہیں ہم، وہ اپنے سسر کی بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ہم مرد خدا موسیٰ کو دیکھتے ہیں، وہ چرواہا تھا، اور وہ پھر بعد میں اسی طرح قوم اسرائیل کا چرواہا بھی وہ بنا۔ چرواہوں سے بھری پڑی ہے بائبل مقدس، اور ان چرواہوں کو جو آج کل کے چرواہے ہیں ان کے لیے یہ سب چرواہے جو کہ بائبل کے اندر ہیں، یہ ایک سبق کے طور پر ہیں کہ ہم ان سے سیکھیں، کہ ہم ان سے سیکھیں۔ وہ چرواہے جو رات کے وقت اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے تھے، جب ان کو خوشی کی خبر سنائی گئی تو وہ اپنے اس علاقے کو، جگہ کو چھوڑ کے وہ بیت لحم کو گئے، جو کہ نیند میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت، جو کہ سو رہا تھا جیسا کہ آج کل کی دنیا سو رہی ہے۔ لیکن وہ چرواہے رات کے اندھیرے میں ہی نکل کھڑے ہوئے، اور انہوں نے جا کے کیا کیا؟ یسوع کو ڈھونڈا۔ انہوں نے جا کے یسوع کو ڈھونڈا، اور جب ڈھونڈا تو جب خداوند یسوع کو ڈھونڈ لیا تو کیا ہوا؟ وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے جا کے اس کو سجدہ کیا۔ 15ویں آیت میں ہے، لوکا کے 2 باب کی 15ویں آیت میں ہے، اور جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا،
اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا۔ انہوں نے پھر جا کر سب کو یہ بات بتائی۔ خداوند نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے اپنی تک نہیں رکھا اس کو، بلکہ جا کے دیکھا، ڈھونڈا، تجربہ کیا اور پھر جا کے ساری دنیا کو بتایا۔ یہ روشنی جو ان پر چمکی، وہ رسپانسبل ہوئے، ذمہ دار ہوئے کہ وہ جا کے ساری دنیا کو بتائیں۔ میرے عزیزو، آج بھی جب ہم ساری ڈیکوریشنز کو دیکھتے ہیں اور آج بھی جب ہم یہ ساری ٹریڈیشنز کو کرتے ہیں، تو کیا آج ہم خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ اگر کوئی ہم سے سوال کرتا ہے کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کینڈلز ہم کیوں لگاتے ہیں، ہم کیوں ان کو روشن کرتے ہیں، ہم کرسمس ٹری کیوں لگاتے ہیں، ہم اپنے گھروں پہ ستاروں کو، سٹارز کو کیوں لگاتے ہیں، ہم روشنیاں کیوں کرتے ہیں، کیا ہم یہ سارے سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں؟ کیا وہ جو آج کل کے چرواہے ہیں، جن کو ذمہ داری دی گئی ہے، جن کو مسا کیا گیا ہے کہ وہ خوشخبری سنائیں، کیا وہ آج خوشخبری سنا رہے ہیں؟ ہم کیسے گڈریے ہیں؟ ہمیں جو لوگ دیے گئے ہیں، ہم کیسے گڈریے ہیں؟ کیا ہم کوئی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں؟ کہ کیا ہم اپنی کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، ہم اپنی سہولت میں رہتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم کیسے گڈریے ہیں؟ ہم کیسے گڈریے ہیں؟ کیا ہم خوشی کی خبر دیتے ہیں؟ وہ جو پسے ہوئے ہیں، وہ جو شکستہ دل ہیں، وہ جو قید میں ہیں، کیا ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ میرے عزیزو، یاد رکھیں، ہم خداوند کی دوسری آمد کی تیاری بھی کر رہے ہیں، اور خداوند سزا اور جزا لیے آ رہا ہے۔ آج کرسمس کی یہ لائٹیں ہمیں بہت کچھ بتاتی ہیں۔ آج یہ جو کینڈلز ہم روشن کرتے ہیں، یہ ہمیں بہت کچھ بتاتی ہیں۔ ہم بہانے سے سیکھ رہے ہیں، اور بہانے سے ہی ہم ایونجلزم کر رہے ہیں، ساری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ بڑی امید کی کرن ہے، اور یہ جو ہم پہ اور ہماری زمین کے اوپر یہ جو لعنت ہے، اس کو ہٹانے کے لیے ایک شخص ہے جو کہ اس لعنت کو ختم کر سکتا ہے۔ ہم اس کا انتظار، پھر دوبارہ سے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آج تک ہم نے ایسا نہیں کیا تو آج وقت ہے، ذمہ داری کو قبول کریں۔ خداوند نے ہم سب کو کاہن بنایا ہے، اس نے ہم سب کو مسا کیا ہے، ہم سب اس کا مقدس ہیں، جس میں وہ بسا ہوا ہے۔ آئیے اس ذمہ داری کو قبول کریں، اور خداوند کی اس روشنی کو، جو کہ آج سارا شہر سجا ہوا ہے، اس ساری روشنی کے بارے میں، روشنیوں کے بارے میں ہم ساری دنیا کو بتائیں۔ اور خداوند آج اس پاک کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو برکت دے، آمین۔ آئیے دعا کریں۔ عظیم قادر کریم قادر مطلق باپ، تیرا شکر، ہم تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو اس زمین کے اوپر آیا، تو نے نجات کے کام کو مکمل کیا، اور اے خدا تو نے ہمیں موقع دیا، ہم سب کو موقع دیا کہ ہم تیرے بارے میں جانیں، پہچانیں اور تجھے قبول کریں، اور اس سرزمین کے اوپر اور اپنے خاندان کے اوپر ہم اس ساری لعنت کو ہم ختم کر سکیں۔ ہمارے لیے یہ موقع ہے۔ اے خداوند، اس موقع سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کا بھرپور فضل بخش دے، ہمارے ساتھ ہو۔ اس پاک کلام کے وسیلے سے باپ سمانی آج جتنے جانوں نے بھی سنا، وہ اس کو اے خدا ان کی زندگیوں میں وہ بھرپور پھل لائے۔ سب کچھ ہم تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔